نماز مغرب سے پہلے مسلمان اپنے اپنے مقامات پر اور اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف کے لیے پہنچ جائیں گے. یعنی آج کا سورج طلوع ہوتے ہی تاریخ شروع ہو جائے گی اور رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو سیدنا امیر المومنین امام المتقین باطنی خلیفہ بلا فصل اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی. 17 یا 18 تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا تھا اور 21 تاریخ کو آپ کی روح مبارک بدن کی قید سے آزاد ہوئی تھی. اور چونکہ 21ویں رمضان جو ہے وہ ہمیشہ جمعہ کو نہیں ہوتی، کبھی کسی دن اور یہ جو آخری جمعوں میں سے ایک جمعہ ہوتا ہے 21ویں کو، یہ اعتکاف یا لیلۃ القدر یہ مولویوں کا مسئلہ فطرانہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں گزر جاتا ہے اور سیدنا علی علیہ السلام کے یوم کے طور پر اس کو نہیں منایا جاتا. مثلاً 21ویں اگر ہوتی 8 سے 2-4 روز یعنی جمعہ سے 2-4 روز پہلے اگر 21ویں ہوتی یا جمعہ سے 2-3 روز بعد ہوتی وہ تو جمعہ تو نہ ہے. جبکہ یہاں تو یہ حالت ہے کہ لاہور کی ہی ایک مسجد میں بالکل 21ویں تاریخ کو جمعہ تھا. چند سال پہلے کی بات ہے. تو مسجد کا بانی، مسجد کا رقبہ دینے والا اور مسجد کو بنانے والا جو حاجی صاحب تھا، اس نے عین ٹائم پر جب خطیب صاحب منبر پر بیٹھ گئے تو انہوں نے اٹھ کر کان میں کہا کہ آج آپ حضرت خلیفہ اول امیر المومنین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہمیں سنائیں. یہ ادھر آپ کے پنڈی سٹاپ کی بات ہے. مولانا نے سنا دیا جبکہ انہوں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ آئندہ جمعہ کو ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے. اب جب کہ وہ منبر پر بیٹھ گئے اور انہیں یہ کہہ دیا گیا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی
आखिरी 5 मिनट रहते थे तो उन्होंने कहा कि आप सोचते होंगे कि आज 21वीं रमज़ान है और ये दिन है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का, तो मैंने उनके ज़िक्र खैर की बजाय खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र क्यों किया। तो उसका सबब यह है कि इस हाजी साहब ने, इस मस्जिद के बानी ने, हैं जी, इन्होंने ये जो बैठे हैं जिन्होंने मस्जिद बनवाई, जो मस्जिद के बानी हैं, इन्होंने आकर मुझे कहा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर करें। तो मैंने इस मुनाफिक की वजह से ये जिक्र खैर किया है। मस्जिद में सकून छा गया, ये क्या हो गया? मस्जिद के बनाने वाला बंदा है, किसी ने कहा आपने ये क्या कह दिया? और उसने कहा जी मैंने ये इसलिए कहा कि आका की हदीस है कि जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और इसको अच्छी तरह पता है कि आज दिन है, क्यों इसने रुख मोड़ा? क्या हम लोग नहीं कहा करते उन लोगों को जो फ़ज़ाइल नबविया सुनने पर कहना शुरू हो जाते हैं मौलाना गुस्ल की बातें बदलें, गुस्ल की बातें बदलें, तो मौजू या ज़हन तब्दील करना होता है। उन्होंने है तो वुज़ू और गुस्ल की बातें भी हैं तो अच्छी, लेकिन मकसद क्या है? आखिर क्यों कहा गया है वो नादान गिर गए सजदा में जब वक्त क़याम आया? वक्त था क़याम का, गिर गए, हालांकि सजदा भी नूर और, लेकिन वक्त की मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये यौम जो है कभी जुम्मा को आ जाता है तो किसी को हया आए तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर कर देता है, वरना ये जो यौम है रमज़ान में या तो सदका फ़ित्र और ज़कात वगैरह के बयान की नज़र हो जाता है, ये दूसरी बातों का हज़रत अली का यौम रमज़ान में आने की वजह से गुम रह जाता है। और फिर दूसरे हजरात के जो अय्याम हैं वो मनाए जाते हैं, उनके अय्याम की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जलसे होते हैं। आपने कभी ये जलसा देखा है? इसलिए मैंने चाहा कि आज हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर आपके सामने पेश करूँ। ये वो हस्ती हैं जिन्हें इस्लाम की सआदत माँ सिवा एक खातून के बाकी तमाम लोगों से पहले हासिल हुई। इन पर इस्लाम लाने में कोई इंसान सबकत नहीं कर सका। सिर्फ इनसे पहले सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर पर ईमान लाने की सआदत हासिल हो गई थी, वरना उनके अलावा दूसरा कोई इंसान इन पर सबकत नहीं कर सका। नमाज पढ़ने में भी सबसे अव्वल यही है और हल्का बकोश इस्लाम होने में भी सबसे अव्वल यही है, और जिहाद में जाने के लिए भी, सफ़े जिहाद में जाने के लिए भी सबसे अव्वल यही है। और हुजूर ने जब रिश्तेदारों को बुलाया और उनकी दावत की, जब अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमाया ना कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को मेरी तौहीद की दावत दें और
اور بت پرستی سے ڈرے تو حضور نے ان کی کھانے کی دعوت فرمائی. اس دعوت پر سارے جمع ہوئے. جو کھانا پکایا گیا تھا وہ جوں کا توں بچا رہا. سب نے کھایا. مشروب ایک تھا وہ بھی اسی طرح بچا رہا. آقا نے فرمایا یہ دیکھا تم نے برکت, یہ برکت تم نے دیکھی. فراغت, کھانے سے فراغت کے بعد آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور میرا آج تمہیں یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دوں اور معبود واحد کے علاوہ بہت سے معبودوں کو جو تم پوجتے ہو اس سے تمہیں نفرت دلوں. وہ غلط ہے. معبود فقط ایک ہے, باقی سب معبود باطل ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے تو ہے کوئی تم میں جو میرا بوجھ اٹھائے, میرا وزیر بنے, میرا وسیع بنے, میں اس کو وصیتیں کروں, میں اس کو نصیحتیں کروں, میرا ہاتھ بٹائے, میری مدد کرے. تو ان میں سے کوئی بھی ٹس سے مس, بڑے بڑے بزرگ تھے, باپ اور دادا قسم کے لوگ بھی تھے. اچھا اس میں فقط مرد نہیں تھے, رشتہ دار خواتین بھی, پھپھیاں حضور کی چچیاں, ان کو بھی بلایا گیا تھا. کوئی بھی نہ اٹھا. ایک 10 سال یا 11 سال کا بچہ جو ہے 3 مرتبہ حضور نے اعلان فرمایا اور ہر مرتبہ وہ بچہ کھڑے ہو کر کہتا رہا میں اس کام کے لیے آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا, میں مدد کروں گا, میں آپ کا وزیر. عربی میں وزیر کہتے ہیں, یہاں تو پاکستان میں تو جو اصطلاحیں ہیں وہ ہیں ہی غلط. یہاں تو وزیر اعظم اس کو کہا جاتا ہے جو چور ہو, حالانکہ یہ وزیر وزر سے ہے. کس سے ہے؟ وزر. اللہ تعذر و معذرت وزرا اخرى, کہ اس دن قیامت کے دن کسی ایک کا بوجھ دوسرا, تو وزر سے وزیر ہے. وزیر کا معنی ہے بوجھ اٹھانے والا, اور وزیر بادشاہ کا ہوتا ہے. وزیر جو ہوتا ہے وہ کسی ڈمی کا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حکم اس کا چلتا ہے, یہ آگے بھاگنے دوڑنے والا ہوتا ہے. سب کچھ کرتا بادشاہ ہے. وزیر کی حیثیت جنرل سیکرٹری کی ہوتی ہے. اب یہاں وزیر ہی سب کچھ ہے اور جو صدر ہے وہ بھی اس کا بلوں بڑا ہے. غلط ہے. لفظ وزیر میں نے سمجھایا ہے آپ کو کہ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو. تو میں آپ کا وزیر بنوں گا, میں آپ کا وصی سواد کے ساتھ جس کو وصیت کی جاتی ہے وہ بنوں گا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ, بیٹھ. پھر حضور نے اسی طرح تبلیغ فرمائی. کوئی بھی بولا نہیں. وہ بچہ پھر کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا. پھر حضور نے تیسری مرتبہ بیان کیا. کوئی بھی تیار نہ ہوا. پھر وہی 10-11 سال کا بچہ مولا علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جی میں ہوں. آقا نے ہاتھ بڑھایا, آپ نے فرمایا آ جا پھر یار. پوری مجلس میں اور کوئی نہیں تو ہی آ جا, اللہ تعالیٰ نے تجھے ہی چن لیا ہے. مجلس برخاست ہوئی, کھانا سب کھا چکے تھے, اپنی راہ لی. حضور کے گھر سے باہر نکلے تو ملامت کرنا شروع کر دی سیدنا ابو طالب کو لوگوں نے. یہ دیکھو ہم بزرگ ہیں, اس کے پاپے ہیں, اس کے وہ تائے ہیں, چچا ہیں,
اسلام قبول کرنے میں بھی سب سے اول یہی. ان سے پہلے کوئی مرد کوئی مذکر، ہاں یہ یاد رکھنا، یہ جو تقسیم کر دی جاتی ہے نا بچوں میں وہ اول اور بڑوں میں وہ اول، یہ تقسیم ہے. ورنہ مذکر کے لحاظ سے 10-11 سال کا، آواز ختم ہو گئی، 10-11 سال کے بچے تھے. ان سے کوئی انسان ماں سوا سیدہ خدیجہ کے سبقت نہیں کر سکا، نہ اسلام لانے میں، نہ نماز پڑھنے میں، نہ حضور کی دعوت قبول کرنے میں، نہ وزیر ہونے میں، نہ وسیع ہونے میں. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. اول مسلم. وہ جاہل تھے علامہ اقبال، انہوں نے یہ چھوٹے اور بڑے کا فرق نہیں کیا. یہ سیدنا مولا علی کی عظمت کو گھٹانے کا ایک حربہ ہے، اور اس کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ یا کوئی دوسرے لوگوں کی طرف منسوب کر دیا ہے. جس کا بھی یہ قول ہو غلط ہے، باطل ہے، اور مقام مرتضوی کو گھٹانے کا ایک گھٹیا طریقہ ہے. بچوں میں وہ، غلاموں میں وہ پہلے، مردوں میں وہ پہلے. ارے تم لوگ ماننے پر آؤ، تم لوگ کسی کی فضیلت ماننے پر آ جاؤ تو 4 سال کے بچے کو 60 ڈاکوؤں کا پیر بنا دیتے ہو، اور شیر خوار بچے کو رمضان المبارک میں رمضان کی تعظیم میں دودھ چھوڑ دینے والا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور جب ایک فرقے کی ضد آ جائے تو پھر غوث الاعظم کو تو رمضان میں دودھ چھوڑ دینے والا ثابت کرتے ہو، اور ان کو 4 سال کی عمر میں جھوٹ نہ بول کر 60 یا 100 ڈاکوؤں کا ان کے ہاتھ پر طیب ہونا بیان کرتے ہو، اور مانتے بھی. اور اس کے پیو کے لیے تم 10ویں 11ویں سال میں ایمان لانا نہیں مان کر کے تھے. بچوں میں وہ جو 60 ڈاکوؤں کا پیر بن گیا وہ بچہ نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور 4 سال 4 ماہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ شروع کری انہیں بسم اللہ. استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. 15 پارے سنا دیے. کبھی آپ نے اس کا انکار سنا ہے؟ اس کا انکار آپ نے سنا ہے؟ اگر شیعہ بیان کرتے نا کہ ان کے بزرگ نے، یہ شیعہ کے ہوتے نا بزرگ، کاکی بختیار کاکی، تو انکار ہوتا. تو ان کا انکار کسی نے سنا. 4 سال 4 ماہ 4 دن، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملفوظ ہے نا، جو زبان سے وہ بولتے تھے لوگ لکھ لیتے تھے، اس میں غلطیاں بھی ہیں، لیکن یہ واقعہ ان کی ملفوظ میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں ہے. ایک کتاب ہے دلی کے 22 خواجہ، اس میں بھی ہے. ایک مولانا زکریا سہارنپوری کی کتاب ہے مشائخ چشت، ہے جی، مولانا زکریا سہارنپوری علماء دیوبند میں سے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب میں بھی ہے تاریخ مشائخ چشت میں یہ واقعہ ہے. تو یہ واقعہ ہم مانتے ہیں. کہاں 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر، کہاں 10-11 سال کی عمر. ذرا غور کرنا دوستو، فقط ایک فرقے کی ضد میں اہل بیت کے ساتھ کتنا زیادتی کی جاتی ہے.
تقسیم جو ہے بچوں میں وہ، غلاموں میں وہ، اور آزاد مردوں میں فلاں، عورتوں میں فلاں، یہ تقسیم بچے کا لفظ کہہ کر یہ ایک سازش ہے اور بڑے بڑے لوگوں کی طرف یہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی بڑے آدمی نے منسوب اس کی طرف نہ ہو، واقعاتاً یہ کہا ہو تو مردود قول ہے، کسی نے بھی کہا ہو کل ماخوذ من قولی و مردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک شخص کا قول مقبول بھی ہوتا ہے، ہر ایک شخص کا قول مسترد بھی ہو سکتا ہے، ما سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے آپ کا قول فقط مقبول ہی مقبول ہے، مردود یا مسترد آپ کے سوا دوسرا کوئی شخص ہو اس کے قول کو مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اے علی تیری مثال ایسی ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیا تیری مثال ایسی ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے پگھوڑے میں کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو وہ جھولے میں بولے اور جو مسیل عیسیٰ ہو، جو مسیل عیسیٰ، اس کے لیے 11ویں سال میں حضور کی دعوت قبول کرنا یا اسلام لانا بھی نہیں مانتے ہو، تو پھر وہ مسیل عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے علامہ نے صحیح کہا، مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق را سرمایہ ایمان، مسلم اول شہ، اول مسلم ہے اور مرد نہیں، مردوں کے بادشاہ ہیں، شہ مرداں، اور اسی کو کہا نا کسی نے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں مردوں کے شہنشاہ، شیر یزداں اللہ کے، قوت پروردگار خدا کی طاقت، لا فتح کوئی جوان نہیں الا علی ما سوا علی کے، لا سیفا الا ذوالفقار، اور ذوالفقار تلوار کے علاوہ کوئی تلوار ہی نہیں۔ صحیح کہا؟ کس نے کہا؟ پھر چلے، مسلم اول شہ مردان علی، علامہ فرماتے ہیں، علامہ نے ایک جگہ فقیہ شہر کا مولوی، شہر کے مولوی کا ذکر کیا ہے کہ وہ مجھ پر اعتراض کرتا ہے، اقبال ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، کچھ یہ شغب بھی کرتا ہے، کچھ فلاں بھی کرتا ہے، کچھ فلاں سرود بھی سن لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے فقیہ شہر نے کہ ہے اس کی طبیعت میں، علامہ فرماتے ہیں وہ فقیہ شہر جو ہے نا عالم خشک، وہ کہتے ہیں اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تشیع کہتے ہیں اہل بیت سے محبت، ٹھیک ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یعنی تشیع کا اصل جو معنی ہے نا، اصل ویسے تو یہ لفظ شیعہ سے ہے، شیعہ کا معنی گروپ، یہ قرآن میں لفظ ہے، شیعہ کا معنی کیا ہے؟ میرا گروپ، تیرا گروپ، آپ کا گروپ جو ہے وہ شیعہ ہے، آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے گا، یعنی شیعہ احمد، شیعہ طارق، میرا کوئی گروپ ہے تو وہ کہا جائے گا شیعہ فیضی، ٹھیک ہے نا؟
تو پہلے اسی طرح سے شیعہ عثمان تھے، شیعہ نے علی تھے، پھر شیعہ نے عثمان جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے شیعہ نے معاویہ میں جی. تو کچھ لوگ شیعہ نے معاویہ بن گئے اور کچھ لوگ شیعہ نے علی بن گئے، پھر یہ ایک مذہب بن گیا. تو لفظ شیعہ کا معنی تو ہے پارٹی اور گروپ. اس کے بعد مذہبی اصطلاح میں تشیع کہتے ہیں اس کو کہ کوئی شخص تشیع اول، ایک تو ہے رافضی اسے کہتے ہیں جو شیخین کریمین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہ مانتے ہیں نہ اچھا مانتے ہیں بلکہ برا کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رافضی. اور شروع کی اصطلاح میں شیعہ یا تشیع اس کو کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کو سب کو مانے، سب کی تعظیم کرے، سب سے محبت کرے، سب کا ذکر خیر کرے، لیکن اس کی محبت اہل بیت سے اور حضرت علی سے زیادہ ہو. فضیلت حضرت علی کو دے، ان کو مانے، اور فضیلت سیدنا علی کو اور اہل بیت کو دے. میرا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اہل بیت کو اور صحابہ کرام پر فضیلت دینا یا صحابہ کرام میں سے بعض کو اہل بیت پر فضیلت دینا، میں اس نظریے کا قائل ہی نہیں ہوں. میں 5 تن کے ساتھ کسی کا مقابلہ کرتا ہی نہیں. 5 تن پاک جو ہے وہ مقابلے سے باہر ہے. میرا نظریہ یہ ہے، سن لے کوئی، خواہ کسی کی نماز ہو یا نہ ہو. میرا نظریہ یہ ہے کہ 5 تن جن کو چادر پہنے، یہ لوگ 5 تن میں تو پھر حضور آ جاتے ہیں، جن کو چادر پہنے حضور کے علاوہ وہ 4 تھے، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین. حضور نے جن کو چادر پہنا لی، وہ چادر کے اندر جو ہیں وہ ان تمام سے افضل ہیں جو چادر کے باہر ہیں. حضور نے چادر یہ اس لیے نہیں پہنے کہ یہ جو 4 آ گئے یہ باہر والے سب سے گھٹیا ہیں اور باہر والے سب ان سے افضل ہیں، اس لیے نہیں پہنے. ان کو وکھرا کرنے کے لیے پہنا یہ مقابلے سے ہیں ہی باہر. آپ سمجھ گئے؟ تو علامہ پر جو فقیہ ہے شہر کا وہ تھا نا، کیا بولتے ہیں، اعتراف ہے جی. تو وہ یہ تھا کہ یہ حضرت علی کو آگے خود اگلے اس میں مصرے میں خود علامہ کی وضاحت آ گئی ہے. ہے اس کی طبیعت میں، یہ پہلا مصرع ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. کیوں؟ آگے تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. یہ حضرت علی کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے، اس لیے اس میں تشیع ہے. یہ شعر کہہ کر علامہ نے تردید نہیں کی. یہ کلام یا خیال تو کسی اور کا ہے نا، یہ کلام علامہ کا ہے، لیکن علامہ نے خیال اپنے کلام میں کسی اور کا پیش کیا ہے. تو اس کا خیال پیش کر کے علامہ نے تردید نہیں کی کہ وہ غلط کہتا ہے. گویا انہوں نے اس فقیہ شہر کے اعتراض کو یا غلط فہمی جو اس کی تھی اس کو آپ نے قبول کیا ہے، مسترد نہیں کیا. اور اس کا اظہار اس میں ہو رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں مسلم اول، مانا کرے نا اس کا، مسلم سب سے پہلا مسلم. تو یہی تو تفضیل ہے، یہ تو فضیلت دے رہے ہیں، ان سے پہلے کوئی اور مسلم نہیں ہو. مسلم اول شہ مردان علی، مردوں کے شہنشاہ علی. آگے سنیں، عشق را سرمایہ ایمان علی. ایمان کا سرمایہ نہیں، عشق کا جو ایمان ہے اس کی پونجی، اس کی مڑی اور اس کا سرمایہ علی ہے. عشق را سرمایہ ایمان علی. یہ کیوں کہا؟ ایک تو اس لیے کہ میں ابھی 2-3 روایتیں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت علی پر ماسبہ سیدہ خدیجہ کے کوئی شخص سبقت نہیں کر سکا، کوئی انسان.
اس لیے وہ مسلم اول ہیں، اور شہ مردان اس لیے کہا مردوں کے شہنشاہ، مردوں کے سلطان، مردوں کے بادشاہ، اس لیے کہا کہ جو کچھ میدان مردیت میں، میدان جہاد میں، میدان مقابلہ میں یہ کر سکے ویسا کوئی نہیں کر سکا۔ یاد رکھنا میری ان باتوں کو، جس کو اچھی نہ لگ رہی ہوں نا یہ باتیں بظاہر، چونکہ ہمارا ایک ذہن بنا دیا گیا ہوا ہے نا، تو جس کو اچھی نہ لگ رہی ہوں وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اٹھ کر چلا جائے، اس کو حق حاصل ہے کہ 100% تیاری کر کے مجھ پر اعتراض کرے، میں ثابت کر دوں گا 100% تیاری کر کے، بھاگوں گا نہیں۔ اگلی بات جو میں عرض کرنے والا ہوں، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے، یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ یاد رکھنا، یہ میرا عشق نہیں ہے، یہ میرا عشق نہیں، یہ حقائق ہے۔ جو کچھ دلائل سے ملتا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، اور میں آپ سے دعا کراتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عشق نصیب فرمائے۔ میں اس وقت حقائق بیان کر رہا ہوں، یہ میرا وجدان، میرا عشق، میری محبت نہیں جو کہ مجھے مجبور کر رہی ہے، میں حقائق بیان کر رہا ہوں کتب اہل سنت سے۔ مسلم اول شہ مردان علی، کیوں کہا شہ مردان؟ میں نے عرض کیا اس لیے کہ میدان میں جو کچھ وہ کر سکے ویسا کسی اور سے ہو نہیں سکا۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلا میدان کون سا ہے؟ جو کافروں کے ساتھ مارکہ آرائی ہوئی، مقابلہ ہوا، تو مسلمانوں کا پہلا مقابلہ، پہلا جہاد، پہلی جنگ کون سی ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ ہاں، بدر، غزوہ بدر، یہ پہلا مارکہ ہے۔ اس میں کافروں کے مرنے والے لوگ 70 افراد تھے۔ کتنا تھے؟ وہ کس نے مارے؟ مسلمانوں نے۔ کس نے مارے؟ کافروں کے جو مارے گئے، کن کے ہاتھوں مارے گئے؟ مسلمانوں کے۔ اور اس میں روایات جو ہیں جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ 24 لوگوں کو فقط تنہا سیدنا علی المرضی نے فی النار کیا، اور ایک روایت ہے کہ 30 کو، وہ کوئی 30 نہیں مانتا تو وہ 24 کا انکار نہیں کرتا۔ 30 کا کوئی انکار کر سکتا ہے، 24 کا انکار؟ 70 میں سے جس نے 24 تنہا مارے ہوں اور 21 سال کا لڑکا ہو اور ابھی اس کی شادی بھی، شادی بعد میں آئی ہے، یاد رکھنا، مولا علی کی شادی بدر کے بعد۔ تو بولو مین آف دی جہاد کون ہوا؟ باقی سب جو ہیں 24 کے علاوہ 70 ہے نا، وہ سب نے مشترکہ مارے، اور تنہا 24 فقط مولا۔ اس لیے علامہ نے حق کہا، مسلم اول شہ مردان علی۔ اور پھر ادھر آئیے خیبر میں چلتے ہیں۔ سنیوں کو علم کم ہے اس بات کا، اور سنی علماء بیان نہیں کرتے، غفلت کی وجہ سے نہیں، خیانت کی وجہ سے، مذہبی تعصب کی وجہ سے، کہ کسی اور مذہب والے کو اور فرقے کو فائدہ نہ پہنچے، صرف اس لیے بیان نہیں کرتے۔ لیکن حقائق جو ہیں وہ بیان کر دینے چاہیے۔ کیا ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات قرآن میں ہیں ان کو اس لیے چھپاتے رہیں کہ عیسائیوں کا پیدا ہو جائے گا؟ مدرزاد اندھوں کو پینا کرنا، قبروں سے مردے نکالنا، کیچڑ سے کوئی شکل بنانا، فانفخ فیہ ہے اس میں پھونک مارنا اور اس کو اڑتا پرندہ بڑھ چل کر کوئی بیان کرے قرآن سے، 3 پارے میں ہے، 7ویں پارے میں ہے، کئی مقامات پر ہے، تو کیا یہ بیان نہ کیا جائے کہ عیسائیوں کو فائدہ ملے گا؟ تو یہ یاد رکھنا، جو
ہمارے لوگ، بہت سے لوگ ان میں سے کم ہیں جنہیں علم نہیں، اکثر ہیں جنہیں علم ہے لیکن ایک فرقے کے تعصب میں وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے جو بیان نہیں کرتے؟ وہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر میں پہلے دن سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن میدان فتح یہ بیان نہیں کرتے لوگ۔ یہ ہماری کتابوں میں ہے، یہ مسند احمد میں ہے، یہ مجمع زوید میں ہے، یہ المطالب العالیہ میں ہے، یہ غالباً صحیح ابن حبان میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے یہ کہ پہلے حضرت اور دوسرے دن سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں انہوں نے بڑا جہد کیا، بڑی کوشش کی، لیکن قلعہ یا میدان فتح نہ ہوا، چھوڑ کر آ گئے۔ جب واپس آئے تو وہ جو گئے تھے سپاہ سالار اور فوج ایک دوسرے کو بزدل ہونے کے طعنے دے رہے تھے۔ تب بخاری اور مسلم میں ہے آقا نے فرمایا اب میں اس شخص کو بھیجوں گا، رجلاً لأعطین الرایۃ غدا، رجلاً میں کل ایسے مرد کو جھنڈا تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے، یہ بخاری میں ہے اور مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں اور مسند البزار میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا لا یفر، جو نسے گا نہیں۔ ایک اور مقام پر ہے لیس بفرار، جو فرار ہونے والا، کیوں کہا ہے؟ میں اس کی تشریح نہیں کرتا، جو کچھ قرآن اور سنت میں آ گیا بیان کرو، کسی کا فائدہ ہوتا ہے یا گھاٹا ہوتا ہے اس میں کیا ہے، بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرو، جی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ بیان کرو، جو قرآن و سنت میں آ گیا وہ بیان کرو، اور بیان کے لیے آیا ہے۔ تو یہ حدیثوں میں ہے کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا لیس بفرار، جو بھاگنے والا، میدان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو جن کو جھنڈا دیا، اچھا پھر بخاری اور مسلم میں ہے نا کہ اس مرد کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کے محب ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ حضرات پہلے گائے تھے، ان حضرات نے پھر خواہش کی، چونکہ آگے یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی نصیب فرمائے گا، تو انہوں نے کہا جب یہ وعدہ ہے، گارنٹی ہے کہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی نصیب ہوگی، تو یہ پھر تمنا کرنے لگ گئے، اور بنتا ہے آرزو کرنا، تمنا کرنا ایمان والے کے لیے بنتا ہے۔ یہ مومن لوگ تھے، یہ بڑے محب لوگ تھے، یہ مقام چاہتے تھے، یہ مرتبہ چاہتے تھے، اور پھر یہ دونوں نہیں، سارے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ دن میں اعلان ہوا تھا، اس کے بعد رات آئی تھی، ساری رات ہم نے آنکھوں پر گزار دی، لیٹے، حالانکہ ذکر تھا کہ کل دوں گا جھنڈا، رات کو تو نیند کرتے، کہتے نہیں، تڑپ میں نیند نہیں آئی۔ جب دن ہوا سارے صحابہ آ کر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مسلم کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتے ہیں مدو اعناقہم، صحابہ اپنی گردنیں اٹھا کر ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ وہ حضور کے سامنے اپنے آپ کو کرے، میں یہ ہوں، میں یہ بیٹھا ہوں۔ ذرا سمجھے کہ حضور کی مجھ پر دینا تو کسی، آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اس دن کے علاوہ میں نے کبھی بھی امیر بننے کا شوق نہیں کیا، لیکن چونکہ
اس دن امیر یا سپاہ سالار بننے کے ساتھ محبوب الہی اور محب الہی، محبوب الہی و محبوب مستصفین، محب الہی و محب مستصفین، یہ چونکہ اعلان کر دیں، اور پھر فتح کا بھی بشارت، فتح کا اعلان بھی، فتح کی بشارت بھی کر دی گئی تھی. اس لیے میں نے چاہا جب میں امیر بن جاؤں، آج مجھے بھیجا جائے. سارے صحابہ یہی چاہتے تھے. سب نے رات اپنی آنکھوں پر گزاری، صبح حضور کے سامنے کھڑے کھڑے ہو کر کوئی گھٹنے کا بل، کوئی گردن یوں اٹھا کر کھڑا ہوتا تھا یار کہ حضور کی نظر پڑ جائے اور وہ مجھے ہی، لیکن بلایا اسے جو ان سب میں تھا ہی نہیں. بلایا اسے جو ان سب میں تھا ہی نہیں، اور نظر نہیں آیا، وہ نظر نہیں آ رہا. جو سب آرزو مند ہیں وہ موجود ہیں، جس کو پرچم تھمانا ہے وہ موجود نہیں. اس لیے آپ ذرا اپنی کتابیں بخاری اور مسلم اٹھا کر دیکھیں، دیکھ دیکھ کر حضور کو کہنا پڑا این علی، علی کہاں ہے؟ یہ لفظ تو ذرا دیکھیں اپنی حدیث کی کتابوں میں، این علی. یہ ہماری کتابیں ہیں، ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے این علی. معلوم ہوا سب امیدوار حاضر اور موجود تھے، جس کو پرچم تھمانا تھا وہ ان میں موجود ہی نہیں تھا. علی کہاں ہے؟ بتایا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ بیچارے کسی جگہ آرام کر رہے ہیں، درد ہے آنکھوں میں، وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں. باہر آ کر بیٹھنے کے قابل نہیں، اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں درد زیادہ ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کبھی لیٹ کر درد زیادہ ہوتا ہے، کبھی بیٹھ کر. تو وہ تو لیٹے ہوئے ہیں، اچھا ان کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ جس کی آنکھوں میں درد ہو. وہ کھیل سکتا ہے؟ وہ کہتے نہیں انفٹ ہے. کیا؟ وہ انفٹ، جس کی آنکھوں میں تکلیف ہے. آقا نے فرمایا اسے بلاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ اسے ایک بندہ گیا، وہ آنکھیں کھول نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کر بارگاہ نبوی میں انہیں لایا گیا. آقا نے اپنی لعاب دہن پہلے ان کی چشمان مقدس پر لگائی، ان کو شفا ملی، درد جاتا رہا. پھر فرمایا یہ لے پرچم. یہ نرالے اور وکھرے انداز کسی کو کیوں نہیں سمجھ آتے؟ اور بولو تو صحیح میاں، جب ایک بیمار ہے، غور تو کرو، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری اور ایک بیمار ہے. کتنے بیٹھے ہیں؟ بتائیں کتنے تھے؟ 1600 مرد کم و بیش تھے. 1600 سپاہی تھے، 1600 غزوہ خیبر میں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو جب کوئی ایک درست نہ ہو تو اس کی جگہ، اگر جگہ ہی اس کی ہو، باری بھی کسی کام کے لیے باری بھی اس کی بنتی ہو، وہ درست نہ ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ 1600 میں سے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 1600 میں سے کسی، لیکن ان 1600 میں سے اگر سمجھا جائے تو جو سب سے بڑے تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، وہ تو اپنی اپنی باری پہلے 2 دنوں میں دے چکے تھے. اب ان کے علاوہ باقی جو 1600 میں سے تھے ان کو بھی کسی کو کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کہا. فرمایا اس کو جھنڈا دوں گا کل جو میدان نہیں چھوڑے گا. تو علامہ اگر کہیں مسلم اول شہ مردان علی 1600 میں سے، صرف یہ نہیں کہ اس کو دوں گا اللہ اسے فتح نصیب فرما دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. فرمایا نہیں، وہ بھاگے گا بھی نہیں. پھر آشوب چشم میں مبتلا ہے، خود ٹھیک کیا، خود درست کیا، آنکھوں کو شفا بخشی، پھر جھنڈا تھمایا، فرمایا جاؤ اللہ کا نام لے کر. انہوں نے کہا
وقت کو ختم نہ کر دوں اس وقت تک لڑتا رہوں. فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا. پہلے جا کر ہر ایک کو وہاں دعوت اسلام دینی ہے, دعوت توحید دینی ہے. مان لے کوئی تو اچھی بات ہے, نہ مانے تو پھر اللہ کا نام لے کر شروع ہو جانا, جہاد کرنا. تو آپ نے پہلے جا کر دعوت ایمان و توحید دی, انہوں نے نہیں مانی تو آپ نے پھر میدان غزوہ خیبر میں میدان جہاد میں علم ہاتھ میں تھام کر, جو پرچم حضور نے دیا تھا وہ پرچم تھام کر آپ نے جہاد شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ بھی اکھاڑ کر پھینک دیا اور یہود کی فوج کو بھی تتر بتر کر دیا, کئی لوگوں کو فنار کیا اور فتح حاصل کر کے واپس آئے. اس مقام پر محدثین کرام بول اٹھے, کہنے لگے اس سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نصرت کو, فتح کو, محبوبیت الہیہ کو اور محبیت الہی کو اہل بیت کے لیے پہلے سے یوں بچا کر رکھ چھوڑتا ہے جیسا کہ ماں چھوٹے بچے کے لیے پہلے حصہ رکھ دیتی ہے. ہاں جی, یہ محدثین نے لکھا ہے. باقی سب نے اپنا حصہ لیا اور خصوصاً بڑوں نے حصہ لے لیا. جو بیمار تھا, جو عمر میں ان سب سے چھوٹا تھا, جو بدر میں فقط 21 برس کا تھا اور 24 یا 30 لوگوں کو اڑا کر رکھ دیا, اور غزوہ خیبر میں اس نے ایک پرچم کبھی نہیں چھوڑا, ایک ہاتھ سے ان کے قلعے کو اٹھا کر پھینک دیا. بعد میں 70 مردوں نے اس قلعے کو اٹھا کر ایک طرف کرنا چاہا, ہلا بھی نہ سکے, اس کو اپنی جگہ سے حرکت بھی. تو اس لیے جس نے کہا حق نہیں کہا, شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, خدا کی طاقت ہے یہ. جہاں خدا کی طاقت ہو وہاں دوسرے کیا لیکن یہ نصیبہ ہے, یہ حصہ ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دے. وما علینا